नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। एक हनफी पर एतराज़ात और उनके जवाबात का उन्वान चल रहा था। एतराज़ ये है कि इमाम आज़म इमाम अबू हनीफ़ा रहमहुल्लाह ने बच्चे को दूध पिलाने की जो मुद्दत बयान फरमाई है वो 2.5 साल है, जबकि कुरान करीम को देखा जाए तो कुरान करीम में मुद्दत रज़ात 2 साल आई है। लिहाजा इमाम साहब का मौक़िफ़ और मसला ये कुरान करीम के ख़िलाफ़ है। साहिब हिदाया ने हिदाया किताब रज़ा जिल्द 2 सफ़ा 369 पर ये बात इरशाद फरमाई है, सुम्मा मुद्दत रज़ाए 30 शहरन इंद अबी हनीफ़ा रहमहुल्लाह। मुद्दत रज़ात इमाम अबू हनीफ़ा रहमहुल्लाह के नज़दीक 2.5 साल है। 30 शहरन 30 माह जो हैं, 24 माह के 2 साल और बाकी 6 माह ये बन गए आधा साल, कुल 2.5 साल बन गए। और कुरान करीम में है वल वालिदातु युरदिना औलादहुन्ना हौलैनि कामिलैन, माएँ अपने बच्चों को 2 साल मुकम्मल दूध पिलाएं। अब एक तरफ कुरान है और एक तरफ इमाम अबू हनीफ़ा रहमहुल्लाह का फरमान है, तो लोग कहते हैं कि हम इनके फरमान को छोड़ेंगे, हम कुरान करीम को ले लेंगे। सबसे पहले तो ये बात समझें कि इमाम अबू हनीफ़ा रहमहुल्लाह ने जो ये कौल इरशाद फरमाया है 2.5 साल वाला, ये कौल ऐसा है कि जिस कौल के इशारे वाज़ेह तौर पर कुरान करीम से मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि ये कौल बेबुनियाद हो, इसके वाज़ेह इशारे कुरान करीम से मिलते हैं। और दूसरी जो अहम बात है वो ये कि फ़िक़्ह हनफ़ी में 2 किस्म के मसाइल होंगे, नंबर 1 गैर मुफ्ताबी और नंबर 2 मुफ्ताबी। एक कौल होगा मुफ्ताबी और एक होगा गैर मुफ्ताबी। तो जो मसला फ़िक़्ह हनफ़ी का अमल किया जाता है जिस पर, उस मसले पर जो कि मुफ्ताबी होता है, अगर कोई मसला गैर मुफ्ताबी हो उस पर अमल करना भी जायज़ नहीं, चे जाए कि उसको बुनियाद बनाकर एतराज़ करने के लिए लोग मैदान में आ जाए। तो दूसरा जवाब और दूसरा पहलू ये है कि इमाम अबू हनीफ़ा रहमहुल्लाह से 2 कौल मनकूल हैं, एक कौल 2.5 साल, एक कौल 2 साल। तो 2 साल वाला है उस पर फतवा है, लिहाजा मुफ्ताबी कौल को देखा जाए तो फिर कोई इश्काल भी नहीं है कि वो इमाम साहब कुरान करीम के खिलाफ कर रहे हैं। और खुद हम इसके बाद गैर मुक़ल्लिदीन को उनका आईना दिखाएंगे कि आप खुद देख लीजिए कि आपके यहाँ मसला क्या है। आप दूसरों के बारे में जो बात कर रहे हैं कि 2.5 साल का बच्चा दूध नहीं पी सकता, तो फिर आपके यहाँ मसला क्या है, ये हम तीसरी बात अर्ज करेंगे। तो दर्जा बदर्जा बातें समझते जाएं। जहाँ तक पहली बात का ताल्लुक है कि इमाम अबू हनीफ़ा रहमहुल्लाह के कौल पर कुरान करीम के क्या इशारे मिलते हैं, साहिब हिदाया अल्लामा अली बिन अबी बकर बिन अब्दुल जलील रहमहुल्लाह, इन्होंने 2 किस्म की ख़वातीन का जिक्र किया है, यानी ऐसी ख़वातीन कि जिन्होंने बच्चों को दूध पिलाना है, उनकी 2 किस्में कर ली हैं। किस्म अव्वल है मुतल्लक़ा, जिसको खामद ने तलाक दे दिया है, और किस्म सानी है कि वो औरत जो कि खामद वाली है, यानी जो निकाह में है। एक है मुतल्लक़ा, एक है जिससे निकाह हुआ है और वो खामद के पास बस भी रही है, उसने बच्चे को दूध पिलाना है। जहाँ तक मुतल्लक़ा का ताल्लुक है तो इसमें आयत हौलैन कामिलैन से इस्तिदलाल किया है। इसमें तीनों की रियायत है, बच्चे की भी रियायत है, उसकी वालिदा की भी रियायत है और खामद की भी रियायत है। बच्चे की रियायत इस तरह है कि बच्चा, जाहिर बात है, जब वालिदा को तलाक हो जाती है तो वो अपने बच्चे को दूध पिलाने की मुकल्लफ नहीं रही। अब जाहिर बात है कि ये अरसा है, 2 साल का अरसा है, इसको दूध पिलाना है। तो बच्चे की रियायत इस तरह है कि अगर इसकी माँ को उजरत दे दी जाए तो बच्चा सही परवरिश पाएगा, माँ का दूध पी लेगा। और जहाँ तक औरत का ताल्लुक है तो औरत चूँकि मुतल्लक़ा है, तलाक हो चुकी है, इद्दत के बाद खामद के निकाह खामद की इद्दत से भी निकल गई है, तो अब ऐसी औरत की जिम्मेदारी खामद की नहीं है कि उसको नानो नफका दे। ऐसी औरत
پھر اگر بچے کو اسی خاوند کے بچے کو دودھ پلائے گا تو وہ اجرت دیتا رہے گا. اس میں عورت کی بھی سہولت ہے اور مرد کی بھی سہولت ہے کہ بچہ کسی اور ماں کا دودھ نہیں پی سکتا، یا پیتا ہے تو رغبت سے نہیں پیتا، اپنی ماں کا دودھ اچھی رغبت سے پیتا ہے. اس میں خاوند کو بھی سہولت ہے کہ بچہ پریشان نہیں ہوتا. تو ان تینوں کی رعایت رکھتے ہوئے استدلال کیا گیا حولین کاملین سے کہ 2 سال تک اس بچے کو دودھ پلائے. اچھا، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بچے کو دودھ پلاتے رہے لیکن بچہ کمزور ہے، دودھ زیادہ پلانا پڑ جاتا ہے. اب اسی آیت کے متصل بعد ہے ان ارادہ فصالا عن تراض منہما وتشاور فلا جناح علیہما. خامند اور بیوی، یعنی یہ جو سابقہ خامند ہے اور یہ اس کی جو بیوی ہے، اگر یہ دونوں چاہتے ہیں 2 سال کا دودھ پلا لیا گیا بچے کو، اس کے بعد ہے لفظ فا. لفظ فا تعقیب مال وصل کے لیے آتا ہے. کیا معنی؟ 2 سال بچے کو دودھ پلا لیا، اس کے بعد اگر یہ دونوں چاہتے ہیں کہ بچے کا دودھ چھڑوا لیں تو ان پر کوئی حرج کی بات نہیں ہے، وہ چھڑوا سکتے ہیں. یہاں تو اشارہ ملتا ہے یہ فا تعقیب مال وصل کے لیے ہے. یہ بتاتا ہے اس بات کو کہ 2 سال کے بعد اگر مشورہ کریں کہ دودھ چھڑوانا ہے یا جاری رکھنا ہے تو پھر مشورہ کر سکتے ہیں. اس سے پتہ چلا کہ یہ جو 2 سال ہیں یہ 2 سال مکمل ہو جائیں، ایک دن بھی آگے نہ بڑھے، ایسا نہیں ہے. بالفاظ دیگر یہاں جو حولین کاملین کا ذکر کیا گیا ہے یہ حولین کاملین عرفی ہیں، حولین کاملین حقیقی نہیں ہیں. آپ جس طرح 11 کو بعض مرتبہ کہہ دیتے ہیں کہ تلک عشرۃ کاملہ، حالانکہ 11 یہ 10 سے اوپر ہے. کبھی کبھی 9 کو کہہ دیتے ہیں تلک عشرۃ کاملہ. کیوں؟ اس لیے کہ بعض مرتبہ جو کسر ہوتی ہے اس کو عرفاً حذف کر دیا جاتا ہے، یا کچھ کسر ہو. آپ کو ایک بندے نے دیے ہیں 490 روپے، آپ نے کسی کو بتایا کہ فلاں نے مجھے ماشاءاللہ 500 دیا ہے. اب 500 جو آپ نے کہا ہے 10 روپے زائد کر دیے، یہ عرف ہے. کسی نے آپ کو 510 روپے دیے، آپ کہہ دیتے ہیں کہ 500 روپے، تو عرف میں ایسا چل جاتا ہے کہ قصور کو حذف کیا جاتا ہے. تو حولین کاملین یہ پہلا جواب ہے. حولین کاملین کا جو جملہ ہے، اس جملے میں آگے جو فَإِنْ أَرَادَا کا جملہ موجود ہے، یہ جملہ بتاتا ہے کہ کاملین اس کا معنی مکمل 2 سال نہیں، اگر تھوڑی سی مدت اوپر ہو بھی جائے تب بھی کامل کے مفہوم پر فرق نہیں پڑتا. اور یہ جو تعبیر ہے کہ فَإِنْ أَرَادَا ہے کہ فا تعقیب مال وصل کے لیے ہے، اس کا معنی یہ کہ مدت رضا 2 سال سے بڑھ سکتی ہے. یہ صرف امام اعظم رحمہ اللہ کا قول نہیں ہے. تاریخ تبری میں علامہ ابو جعفر تبری رحمہ اللہ نے یہ قول حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا بھی بیان فرمایا ہے. اور عبداللہ بن عباس یہ صحابہ کرام میں ترجمان القرآن اور مفسر قرآن کے نام سے معروف ہے. چنانچہ آپ فرماتے ہیں ان ارادہ ان یفتماہ قبل الحولین و بعدہ، کہ 2 سال دودھ پلا لیا، اب اس کے بعد اب یہ اگر مشورہ کرنا چاہے تو مشورہ کن چیزوں میں ہو سکتا ہے کہ بچے کا دودھ چھڑا دیں. کب؟ قبل الحولین، 2 سال سے پہلے چھڑا دیں کہ بچہ تنمند اور صحت مند ہو چکا ہے، ٹھیک ہے. وبعدہ، اور 2 سال مکمل ہونے کے بعد بھی چھڑوا دیں تب بھی کوئی حرج نہیں ہے. اس سے پتہ چلا کہ 2 سال سے مدت بڑھ بھی سکتی ہے اور 2 سال سے مدت کم بھی ہو سکتی ہے. تو یہ حولین کاملین کا کے مفہوم میں داخل ہے. اب جواب کا خلاصہ یہ نکلا کہ صاحب ہدایہ نے مطلقہ عورت کے بچے کو دودھ پلانے کے لیے جس آیت سے استدلال کیا ہے، یہ حولین کاملین کا معنی یہ ہے 2 سال سے کم میں بھی دودھ پلایا جا سکتا ہے، 2 سال سے بڑھ کر بھی دودھ پلا سکتے ہیں. تو معلوم ہوا کہ یہ نص قطعی تو ہے، لیکن ایسی نص کہ اس سے آگے پیچھے نہ کرنا جائز نہ ہو، اس طرح کی نص نہیں ہے. اس میں بڑھ بھی سکتی ہے مدت اور مدت کم بھی ہو سکتی ہے. نمبر 2، وہ عورت جو اپنے خامند والی ہے، اس عورت نے بچے کو دودھ پلانا، اس کے لیے صاحب ہدایہ نے استدلال کیا ہے سورۃ الاحقاف کی آیت نمبر 15 سے، وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا، اس عورت کا اس بچے کو اٹھانا اور اس کو چھڑوانا یعنی دودھ چھڑوانا یہ 30 ماہ کا ہے.
یہ 30 ماہ کا ہے۔ اس سے صاحب ہدایہ نے استدلال کیا ہے امام صاحب کے قول پر یوں کہ دیکھیے، ایک عورت ہے، اس عورت کا تذکرہ ہے کہ اس نے بچے کو اٹھانا بھی ہے اور بچے کا دودھ چھڑانا بھی ہے۔ اس حمل سے مراد گود والا حمل ہے۔ اس عورت نے اپنے بچے کو گود میں اٹھانا ہے اور ساتھ ساتھ یہ ہے کہ اس بچے کا دودھ چھڑوانا ہے۔ اس کی مجموعی مدت 30 شہرہ، یہ 30 ماہ ہے۔ عورت بچے کو گود میں اٹھا کر دودھ پلاتی رہتی ہے، پھر دودھ چھڑواتی رہتی ہے۔ اس کی جو مدت قرآن کریم نے بیان فرمائی وہ 30 شہرہ ہے، اور 30 شہرہ 2.5 سال ہوتے ہیں، تو اس میں تو تصریح آ گئی ہے کہ مدت 2.5 سال ہو سکتی ہے۔ تو یہ جواب پہلا ہے کہ ہم اس بات کو تسلیم کرتے ہی نہیں ہیں کہ امام صاحب کا قول یہ قرآن کے خلاف ہے۔ سورۃ البقرہ کی آیت سے 2 سال سے بڑھنے کا اشارہ ملتا ہے، اور وہ کتنا بڑھ سکتا ہے؟ وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شہرہ کی آیت سے ثابت ہوا کہ وہ 2.5 سال تک جا سکتا ہے۔ لہٰذا امام صاحب کے قول کی بنیاد موجود ہے، یہ خلاف قرآن نہیں، موافق قرآن ہے۔ ایک بات تو یہ سمجھے۔ دوسری بات سمجھے، دیکھیے ہم یہ بات عرض کرتے ہیں کہ مدت رضاعت تو 2 سال ہے، لیکن مدت حرمت رضاعت یہ 2.5 سال ہے۔ اگر کسی بچے نے 2.5 سال کی مدت میں بھی کسی عورت کو دودھ پی لیا ہو تو اس کو بھی رضائی بیٹا سمجھا جائے اور اس سے بھی نکاح نہ کرایا جائے اپنی اولاد کا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں چونکہ اشارہ جات ملتے ہیں، ممکن ہے یہی قول ہو، لہذا احتیاط کے بنا پر، چونکہ 2 سال حدیث مبارک میں بھی آئی ہے، احتیاط یہی ہے کہ 2 سال بچے کو دودھ پلا کر آگے نہ پلایا جائے، لیکن اگر کوئی پلا لے تو پھر 2.5 سال کا اعتبار کیا جائے، تاکہ ممکن ہے کہ 2.5 سال والا قول عند اللہ حق ہو، اس کے مطابق پھر آپ احتیاط کے درجے میں 2.5 سال کا اعتبار کر لیں، تاکہ اس مدت میں بھی آپ اس بچے کے ساتھ کسی اپنے جو بچی کا نکاح نہ کریں۔ تو دونوں باتوں پر عمل ہو گیا، گویا مدت رضاعت 2 سال ہے اور مدت حرمت رضاعت یہ 2.5 سال ہے، دونوں میں کوئی منافات نہیں۔ 2.5 سال کی جو مدت ہے اس میں ذرا دیکھ لیجئے، پہلا اشارہ تو یہ ملا فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا سے، کہ ارادہ آپ 2 سال مکمل ہونے کے بعد کریں۔ اس کا معنی کہ 2 سال سے اوپر جا کر بھی اس کو پلائی جا سکتا ہے دودھ۔ اور دوسرا سورۃ الاحقاف کی آیت نمبر 15 میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شہرًا۔ یہاں حمل سے مراد کیا ہو سکتا ہے؟ اس حمل سے مراد 2 صورتیں ہو سکتی ہیں، یا تو ماں کے پیٹ والا بچے کا حمل، یا یہ ہے کہ اس کو گود میں اٹھانے والا حمل۔ اس میں دونوں مراد ہو سکتے ہیں اور دونوں مراد لیے گئے ہیں۔ اگر اس حمل سے مراد ماں کے پیٹ والا حمل ہو تو مطلب یہ ہوگا کہ ماں کے پیٹ والا حمل اور بچے کو دودھ چھڑانے کی مدت، یعنی اس کی جب ولادت ہو جائے، ولادت کے بعد سے دودھ چھڑانے کی مدت، یہ دونوں کے دونوں 30 شہرہ، یہ 30 ماہ ہے۔ اب اگر بچہ ماں کے پیٹ میں 6 ماہ تک رہا تو اس کو ماں دودھ جو پلائے گی وہ پلائے گی 2 سال، کیونکہ 6 ماہ اور 2 سال یہ 30 ماہ بنتے ہیں۔ اور اگر بچہ ماں کے پیٹ میں 9 ماہ رہا تو پھر ماں اس کو کتنا دودھ پلائے؟ 21 ماہ پلا دے، کیونکہ 9 ماہ ماں کے پیٹ میں رہا، 21 ماہ دودھ پلا دے، یہ پورے 30 ماہ بن جائے گے۔ اسی بنا پر بعض حضرات نے کم مدت حمل یہ 6 ماہ مقرر کی ہے، کیونکہ 2 سال کا اشارہ وہاں سے ملا اور 30 ماہ یہاں ہے، اور یہاں حمل کا لفظ ہے تو حمل سے پیٹ والا مراد نے تو 6 ماہ ماں کے پیٹ میں اور 2 سال ماں نے دودھ پلانا ہے۔ ایک توجیہ تو یہ ہے اس آیت کی۔ اس آیت کی دوسری توجیہ یہ ہے کہ اگر ہم حمل سے وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ، حمل سے ماں کے پیٹ والا حمل مراد نہ لیں، بلکہ ہم اس حمل سے مراد بچے کو گود میں اٹھانا مراد لیں، تب یہ ہوگا حَمْلُهُ وَفِصَالُهُ، کہ ماں اپنے بچے کو گود میں اٹھا کر جو اس کا دودھ چھڑوائے گی اس کی مدت 30 ماہ ہوگی۔ اس سے مدت رضاعت 30 ماہ ثابت ہوتی ہے، یعنی 2.5 سال ہوتی ہے۔ اس کی جو وجہ ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے مذہب کے مطابق، اگر ہم اس کی تعبیر کرنا چاہیں
قرآن کریم میں ہے حملت امہ کرہا، ماں اپنے بچے کو اٹھاتی ہے بوجھ کے ساتھ، ووضعتہ کرہا، ماں اپنے بچے کو جنتی ہے بوجھ کے ساتھ، تکلیف کے ساتھ، وحملہ وفصالہ 30 شہرا۔ اگر اس دوسرا جو لفظ حمل ہے، اگر اس سے آپ پیٹ والا حمل مراد لیں تو اب مطلب یہ بنے گا کہ پہلے بھی اسی حمل کا ذکر ہے، بعد میں بھی اسی حمل کا ذکر ہے، تو ماں بچے کو پیٹ میں اٹھائے ایک مشکل کا ذکر، ماں بچے کو مشکل سے جنے یہ 2 مشکلات کا ذکر۔ تو اس صورت میں اگر آپ حمل ثانی کو محمول کرتے ہیں پیٹ والے حمل پر تو ماں کی 2 مشکلات کا ذکر ہے، اور اگر آپ اس حمل کو باہر گود میں اٹھانے پر محمول کرتے ہیں تو اب ماں کی 3 مشکلات کا ذکر ہے۔ نمبر 1 ماں پیٹ میں اٹھاتی ہے، نمبر 2 ماں جنتی ہے، نمبر 3 ماں گود میں اٹھاتی ہے۔ اب 3 مشکلات کا ذکر ہے، اور تاکید سے زیادہ تاسیس پر محمول کرنا یہ اولا ہوا کرتا ہے۔ یعنی آپ دوسرے لفظ سے جو پہلا بھی ذکر ہوا اب بھی ذکر ہوا نیا معنی مراد لیں، یہ زیادہ بہتر ہے اس سے کہ آپ اس سے پرانے والے معنی کی تاکید لیں۔ اب امام صاحب کا مسلک یہ نکلا کہ اللہ تعالیٰ نے ماں کی 3 مشکلات کو ذکر کیا ہے، پیٹ میں اٹھانا، نمبر 2 جننا، نمبر 3 گود میں اٹھانا۔ اور گود میں اٹھانے پر مستقل جو ہے وہ آیات بھی موجود ہیں۔ حضرت مریم علیہ السلام کے بارے میں ہے، سورۃ مریم آیت نمبر 27 میں فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ، حضرت مریم اپنے بچے کو لے کر آئیں، اس کو اٹھائے ہوئے تھی۔ اب بتائیے کہاں اٹھائے ہوئے تھی، حمل کی صورت میں یا گود میں؟ یہ گود میں اٹھا رہی تھی۔ معلوم ہوا حمل کا اطلاق گود پر، گود میں بچے کو اٹھانے پر بھی ہوتا ہے۔ اب اس سے بات یہ ثابت ہوتی ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے جو 2.5 سال مدت کی بات کی ہے تو یہ اس آیت سے واضح طور پر ملتا ہے۔ پہلے ماں کے بچے کو پیٹ میں اٹھانے کا ذکر ہے، نمبر 2 پھر اس بات کا تذکرہ ہے کہ ماں اپنے بچے کو جنے، پھر تیسری بات کہ ماں اپنے بچے کو گود میں اٹھائے۔ اب جب ماں گود میں اٹھا کر دودھ چھڑائے گی اس کی مدت قرآن نے کیا بتائی؟ 30 شہرا۔ تو امام صاحب کا موقف قرآن کے خلاف کیسے ہے؟ یہ 2 بنیادی جوابات سمجھ لیں کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے موقف پر قرآن کریم سے اشارہ جات ملتے ہیں، اور دوسری جو آیت ہے سورۃ الاحقاف والی اس کی تشریح 2 کریں، دوسری تشریح میں واضح طور پر ملتا ہے کہ پیٹ میں اٹھانا مراد نہ لیا جائے، گود میں اٹھانا مراد ہو تو اس سے مراد 30 ماہ ہے، 30 ماہ میں گود میں اٹھا کر بچے کی دودھ کو چھڑا دے گی۔ تو امام صاحب کا موقف قرآن کے خلاف نہیں ہے۔ اچھا، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے جو دوسری میں بات عرض کروں، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے 2 قول منقول ہیں۔ زاد المعاد میں علامہ ابن القیم رحمہ اللہ نے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا قول لکھا ہے کہ ایک قول امام صاحب کا یہ ہے کہ مدت رضاعت 2.5 سال ہے، اور دوسرا قول یہ ہے کہ مدت رضاعت 2 سال ہے۔ امام صاحب سے دونوں قول منقول ہیں۔ اب فتویٰ کس قول پر ہے؟ فتویٰ 2 سال والے قول پر ہے۔ تو معلوم ہوا کہ جس قول پر فتویٰ ہی نہیں ہے اس کو لے کر اعتراض کرنا یہ کہاں کا انصاف ہے؟ علامہ علاء الدین محمد بن علی الحسکفی رحمہ اللہ در مختار میں فرماتے ہیں حولان و نصف عندہ و حولان فقط عندہما وہو الاصح فتح و بھی یفتح کما فی تصحیح القدوری، 2 سال کی مدت پر فتویٰ ہے۔ اللباب فی شرح الکتاب علامہ میدانی رحمہ اللہ وقال سنتان لأن ادنى مدت الحمل 6 اشہر فبقي للفصال حولان، قال في الفتح وهو الاصح وفي التصحيح عن العيون وبقولهما نأخذ للفتوى، 2 سال پر فتویٰ ہے۔ تذکرۃ الرشید میں حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمہ اللہ فقیہ النفس آپ فرماتے ہیں مدت رضاعت کی 2 سال ہے، علی الاصح المفتى به، یعنی اسی پر فتویٰ ہے۔ تو دوسرے جواب کا خلاصہ ہی نکلا کہ جو 30 ماہ والا 2.5 سال والا قول ہے اس پر تم فتویٰ ہی نہیں دیتے، جس قول پر فتویٰ ہی نہیں دیا جا رہا اس کو اٹھا کر اعتراض کرنا کون سی آپ دین کی خدمت کر رہے ہیں؟ جواب تیسرا سمجھ لیں۔ دیکھیے
ہم یہ بات عرض کرتے ہیں کہ یہ تو چلو بچہ ہے، 2 سال سے بڑھ کر 2.5 سال ہے، اس پر ہم فتویٰ نہیں دے رہے، البتہ یہ بیان کر رہے ہیں کہ اس قول کی بنیاد موجود ہے، لیکن غیر مقلدین کو یہ اعتراض کرنا زیب نہیں دیتا۔ ان لوگوں کے نزدیک اگر کوئی ایسا ہے جو صاحب لحیہ ہے، ایسا شخص ہے جو داڑھی والا ہے، تو داڑھی والا شخص بھی دودھ پی لے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اس سے بھی وہ رضاعت کے ثبوت کے قائل ہے۔ چنانچہ کنز الحقائق میں علامہ وحید الزمان صاحب نے اور نظر الابرار میں بھی علامہ صاحب نے، ان کے جو علامہ ہیں، لکھتے ہیں وَيَجُوزُ إِرْضَاءُ الْكَبِيرِ وَلَوْ كَانَ ذَا لِحْيَةٍ لِتَجْوِيزِ النَّظْرِ۔ استاد جی فرماتے ہیں کہ اس کو اگر پڑھنا ہو تو یوں پڑھا جائے ذَا لِحْيَةٍ، یعنی ذا کو لمبا کر کے پڑھا جائے۔ یہ تفنن ہے، کیوں؟ اس لیے کہ ایک ہوتا ہے حنفی جو ہوتا ہے ذا لحیت، یہ ہے ذا لحیت، اور ایک ہوتا ہے جو حنفی اپنے آپ کو نہیں کہتا، نہ شافی نہ مالکی نہ حنبلی، ان تمام کی تقلید سے اپنے آپ کو ماورا سمجھتا ہے، وہ ذا لحیت نہیں ہوتا، وہ ذا لحیت ہوتا ہے، ذا کو وہ لمبا کرتے ہیں۔ وحید الزمان صاحب نے لکھا ہے کہ نظر کے جائز ہونے کے لیے یہ جائز ہے کہ بڑے آدمی کو دودھ پلایا جائے، وَلَوْ كَانَ ذَا لِحْيَةٍ، اگرچہ حضرت صاحب کی داڑھی بھی آ چکی ہے۔ 2 سال کا بچہ دودھ پی رہا تھا، آپ اس پر اشکال کر رہے تھے، آپ کے نزدیک یہ جائز نہیں تھا، کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کے خلاف ہے، تو پھر یہ 2 سال کا نہیں ہے، 70-80 سال کا بابا جی ہے، وہ دودھ پی رہا ہے، اس پر آپ کو اشکال نہیں۔ اسی طرح نواب میر نور الحسن، یہ جو ہے نواب صدیق حسن خان صاحب کے بیٹے ہیں، نواب ہیں تو نوابوں کے مسئلے بھی نواب ہیں۔ انہوں نے اپنی کتاب عرف الجادی میں لکھا ہے ارضائے کبیر بنا بر تجویز نظر جائز است، نظر کے جائز ہونے کے لیے بڑے آدمی کو دودھ پلانا جائز ہے، یعنی غیر محرم ہوتا ہے نہیں دیکھ سکتا، اب دودھ پی کر محرم بن جائے گا، اب دیکھ سکتا ہے۔ اب سوال یہ ہمارا کہ 2 سے 2.5 سال ہوئے، وہ بھی قرآن کریم کے صریح اشارہ جات کی روشنی میں وہاں اشکال کھڑے ہو گئے، اور یہاں آپ حضرات کچھ بھی نہیں کہہ رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے۔ بہرحال بات یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا جو 2.5 سال والا قول ہے مفتبیہ نہیں ہے، مفتبیہ 2 سال والا ہے، لیکن غیر مفتبیہ کو بھی علی الاطلاق قرآن کے خلاف کہنا یہ زیادتی اور غلطی ہے، اس میں بھی قرآن کریم سے اشارہ جات ملتے ہیں، لہذا وہ قول بھی بنا بر دلیل ہے، گو کہ مفتبیہ نہیں ہے۔ آگے چلیے، آگے ایک اعتراض ہے، اس اعتراض کو ذرا اچھی طرح سمجھ لیجئے۔ اعتراض امام صاحب رحمہ اللہ کی ایک مسئلے پر ہے، جو مسئلہ رد المحتار میں علامہ شامی رحمہ اللہ نے بیان فرمایا ہے۔ رد المحتار میں ہے ما اخذته الزانیۃ ان کان بعقد الاجارۃ فحلال عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ۔ یہ عبارت ہے جو رد المحتار میں کھڑی ہے۔ اس عبارت کا ترجمہ غیر مقلدین یہ کرتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی عورت ہے جو زانیہ ہے، اگر کوئی بندہ اس کو کرائے پر رکھ لیتا ہے، یعنی اجارہ کے طور پر اس سے عقد کر لیتا ہے کہ میں نے تم سے زنا کرنا ہے، اور وہ راضی ہو جاتی ہے اور اس کو یہ بندہ پیسے دے دیتا ہے، تو پھر امام ابو حنیفہ کے نزدیک اس زانیہ عورت کی اجرت بالکل جائز ہے۔ اب یہ لوگ اللہ معاف فرمائے اپنی محافل میں امام صاحب کے خلاف اور فقہ حنفی کے خلاف عجیب طوفان مچاتے ہیں کہ یہ جو فلاں شہر میں عورتیں بیٹھی ہیں یہ حنفی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے پاس جو ہے پرمٹ ہے، اللہ معاف کرے وہ امام ابو حنیفہ کا ہے۔ امام صاحب نے خود لکھا ہے کہ اگر کوئی زانیہ عورت اجرت لے کر معاہدہ کرتی ہے، زنا کرواتی ہے، تو اس کی اجرت بالکل حلال ہے۔ اس لیے اس مسئلہ کو ذرا اچھی طرح سمجھیں کہ یہ سخت غلطی کھائی ہے انہوں نے عبارت کے سمجھنے میں، بالکل انہوں نے بہت زیادہ غلطی کی ہے، بلکہ ہم تو یوں سمجھیں کہ الزام لگایا ہے انہوں نے اس عبارت پر۔ اس لیے اس کو پہلے تمہید سمجھیں، اس کے بعد مسئلہ سمجھیں۔ دیکھیے، اجارہ آپ سمجھتے ہیں، اجارہ کس کو کہتے ہیں؟ کوئی فرد اپنے
جب خدمات کو پیش کرے پیسوں کے بنا پر، یا کوئی چیز، مثلا ایک بندے نے ایک گاڑی ہے، گاڑی آپ رینٹ پر لے جاتے ہیں تو ایک شے کے منافع آپ کو پیش کی، عین کے منافع، عین نہیں بلکہ عین کے منافع۔ اگر کوئی فرد شخص اپنے منافع پیش کرے یا اپنے عین کے منافع آپ کو پیش کرے اور اجرت لے، اس کو اجارہ کہتے ہیں، جس سے آپ کہتے ہیں رینٹ پر کوئی چیز لینا، کرائے پر کوئی چیز لینا۔ اجارہ کی شریعت میں 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 اجارہ صحیحہ، نمبر 2 اجارہ فاسدہ، اور نمبر 3 اجارہ باطلہ۔ اجارہ صحیحہ کیا ہے؟ آپ نے کسی سے معاہدہ کیا ہے، جو معاہدہ کیا ہے وہ بالکل ٹھیک ہے، جائز چیز دی ہے اور فعل بھی جائز ہے، اور اس کے ساتھ کسی فاسد یا باطل شرط کو آپ نے ساتھ نتھی نہیں کیا۔ مثلا آپ کا ادارہ ہے، آپ نے اس ادارے میں ایک فرد رکھا کہ آپ گیٹ کیپر رہیں گے، آپ کی ڈیوٹی ہے 12 گھنٹے، آپ کو ہم 8,000 روپے ماہانہ دیں گے، 20,000 روپے ماہانہ دیں گے، طے ہو گیا۔ بس اس کے ساتھ آپ نے کوئی اور شرط نہیں لگائی کہ آپ نے یہ بھی کرنا ہے، آپ نے اس کے ساتھ معاملہ طے کر لیا، یہ اجارہ صحیحہ ہے، ایک ماہ ختم ہوگا وہ اپنے 20,000 لے کر چلتا بنے گا۔ نمبر 2 اجارہ فاسدہ، نفس فعل جس پر آپ اجارہ کر رہے ہیں وہ فعل درست ہے، البتہ اس کے ساتھ کوئی شرط فاسد یا شرط باطل لگ جائے، ایسی شرط لگ جائے جو نفس عقد میں تو نہیں تھی، آپ نے زائد لگا دیا ہے، یہ اجارے کو فاسد کر دے گی۔ اگر شرط باطل لگا دی اس سے بھی اجارہ فاسد ہو جائے گا۔ آپ نے ایک بندے کو کھڑا کیا کہ آپ ہمارے ادارے میں پہرا دیں گے، گیٹ کیپری کریں گے، تنخواہ کتنی ہے میری؟ 20,000 روپے ہیں۔ جب طے ہو گیا دوسرے دن وہ آیا، آپ نے کہا ٹھیک ہے وہ بھی کرنا ہے اور ہمارے پودوں کو پانی بھی لگانا ہے۔ پودوں کو پانی لگانا یہ فعل جائز ہے لیکن اصل عقد سے زائد ہے، آپ نے اس کے ساتھ نتھی کرنی۔ شام کو ٹھیک ہے، شام کو آپ نے جب جائیں گے تو جھاڑو بھی دے کر جائیں گے۔ اب آپ نے ایک اجارہ صحیحہ تھا، اس اجارہ صحیحہ کے ساتھ آپ نے شرط لگا دی، گو کہ شرط درست ہے لیکن اس کو اجارے سے چونکہ پہلے نہیں لگائی تھے بعد میں لگائی ہے، شرط درست سے اجارہ فاسد ہو چکا۔ ایک بندے نے کسی عورت کو رکھا گھر میں کام کاج کے لیے، معاملات طے ہو گئے، ماہانہ 5,000 روپے لے گی، برتن دھو کر دیا کرے گی۔ معاملہ طے ہونے کے بعد اس نے زنا کی شرط بھی رکھ دی۔ اب یہ جو زنا کی شرط رکھی ہے یہ شرط باطل ہے، یہ گناہ کبیرہ ہے، لیکن اس کو اجارہ کے ساتھ جب رکھیں گے تو اس سے اجارہ فاسد ہو جائے گا۔ نمبر 3 اجارہ باطلہ، نفس فعل ہی درست نہ ہو، اس پر کسی کو اجارہ پر لیا جائے، یہ اجارہ باطلہ ہے۔ مثلا ایک آدمی ہے، اس نے کسی عورت کو رکھا ہے، اس بات پر اجرت دی ہے کہ اس سے بدکاری کرے گا، یہ اجارہ باطلہ ہے۔ تو اجارہ کی 3 قسمیں ہیں، صحیحہ، فاسدہ اور باطلہ۔ اب ہر ایک کی قسم کا حکم سمجھے۔ اگر اجارہ صحیحہ ہے تو اجارہ صحیحہ کا حکم یہ ہے کہ جب آپ کا اجیر اپنا فعل مکمل کر لے گا تو اجرت کا مستحق بن جائے گا۔ نمبر 2 اگر اجارہ فاسدہ ہے، اس کا حکم یہ ہے اجارہ فاسدہ کو فوراً ختم کر دیا جائے۔ اب کیا کیا جائے؟ اگر جتنا کام کر چکا ہے اس کی اجرت متعینہ نہ دی جائے بلکہ اس کی اجرت مثلی دی جائے۔ مثلا آپ نے گیٹ کیپر کھڑا کیا تھا اور گیٹ کیپر عام طور پر لیتا ہے 15,000 روپے، آپ نے اس کو دیے تھے 20، لیکن آپ نے شرط فاسد درمیان میں داخل کر دی، اجارے کو فاسد کر دیا۔ اب حکم یہ ہے کہ اجارے کو فوراً ختم کر دیں، اس کا مہینہ پورا ہو گیا، اب 20,000 نہ دیں، اب اس کو آپ دیں گے 15,000 روپے، یا اس علاقے میں اجرت 25,000 روپے ہے، اب آپ اس کو 20 دن دیں گے، اب آپ اس کو 25 دیں گے۔ اجرت متعینہ نہ دی جائے بلکہ اجرت مثلی دی جائے۔ نمبر 3 اجارہ باطلہ، اجارہ باطلہ میں فعل کرنے کے باوجود یہ جو شخص ہے اجرت کا مستحق قرار نہیں پاتا، کیونکہ یہ نفس اجارہ ہی باطل ہے، نہ وہ اجرت لینے کا مستحق نہ دینے کا، دونوں گناہگار ہے، اجارہ ختم کرنا لازم ہے۔ یہ 3 اجارے کی اقسام۔ اب نفس مسئلہ سمجھے ذرا۔ نفس مسئلہ یہ چل رہا ہے یہاں پر، جس کو رد المحتار میں پیش کیا گیا۔ نفس مسئلہ کیا تھا؟ نفس مسئلہ یہ تھا، ایک مرد ہے، اس نے کسی عورت کو کام کاج پر رکھا،
گھر کا کام کرے گی، جھاڑو پوچھا کرے گی، برتن دھوئے گی، صفائی کرے گی، اجارہ پر رکھا۔ اجارہ پر رکھنے کے بعد جب معاملہ طے ہو گیا تو اس کے بعد اس نے زنا کی شرط بھی رکھ دی کہ تم نے زنا بھی کرنا ہے۔ اب زنا کی جب شرط رکھ دی ہے، اب کیا حکم ہے؟ 3 چیزیں آپ نے بتانی ہے۔ نمبر 1، آپ یہ بتائیں کہ یہ جو معاملہ کیا ہے یہ اجارہ صحیحہ ہے یا اجارہ فاسدہ ہے؟ یہ فاسدہ ہے، کیوں؟ شرط فاسد لگ چکی ہے۔ نمبر 2، اس کا دوسرا حکم یہ ہے کہ اگر اس نے شرط پر عمل نہیں کیا تو اجرت کی مستحق ہوگی؟ ہاں، اجرت کی مستحق ہوگی، لیکن اجرت مثلی کی مستحق ہوگی، اجرت معینہ کی مستحق نہیں ہوگی، کیونکہ فاسدہ کا یہی حکم ہے۔ اور اگر اس نے وہ جو شرط زائد لگائی ہے زنا والی، اس عورت نے شرط زنا پر بھی عمل کر لیا، اب کیا ہوگا؟ اجرت تو اس کو ملے گی۔ کون سی اجرت؟ اجرت مثلی، کیونکہ وہ اجارہ بنیادی طور پر درست تھا، البتہ اس زنا کی وجہ سے یہ حد کی مستحق بھی قرار پائے گی۔ تو اجارہ فاسدہ میں جو مسئلہ ہے وہ واضح کیسے ہے کہ اس میں جو نفس اجارہ تھا، نفس اجارہ درست تھا، وہ جو گھر کا کام کاج کر رہی ہے وہ اجارہ درست تھا، شرط فاسد نے اس اجارے کو فاسد کیا۔ اس کا حکم یہ ہے اب اس کام کی اجرت ملے گی۔ کیوں اجرت ملے گی؟ اس لیے کہ وہ نفس فعل درست تھا۔ اجرت متعینہ نہیں ملے گی کیونکہ اجارہ فاسد ہے، ہاں اجرت مثلی ملے گی کہ اس اجارہ فاسدہ کا حکم یہی ہے۔ البتہ چونکہ یہ شرط زنا کر چکی ہے اس لیے اس مرد پر بھی اس عورت پر بھی حد لگے گی۔ تو مسئلے بالکل الگ الگ ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ عورت کو رکھا ہی زنا کے اجارے پر تھا، زنا شروع کر دیا، اجرت حلال ہے، نہ یہ تو غلط ہے، یہ تو اجارہ باطلہ ہے، وہ اجرت کی مستحق قرار پاتی ہی نہیں ہے۔ اصل کیا تھا؟ اجارہ صحیحہ تھا، اس کے ساتھ اٹیچ کر دی شرط فاسد، شرط باطل، اس سے کیا ہوا؟ اجارہ فاسد ہو گیا۔ تو اپنے اصل کام جو جائز ہے اس کی اجرت لے گی، جو برا کام ہے اس کی حد لگے گی۔ تو امام صاحب نے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیا۔ دونوں مسئلے بالکل جدا جدا ہیں۔ اس کی ایک مثال اگر آپ دینا چاہیں تو آپ یوں دے سکتے ہیں کہ دیکھیے ایک بندہ ہے، مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آیا، نماز اس نے پڑھی، نماز کے بعد دیکھا جو اچھا سا جوتا تھا وہ پہن کے گھر چلا گیا۔ آپ سے کوئی مسئلہ پوچھے تو آپ کیا کہیں گے کہ نماز کو تو ثواب ملے گا، لیکن جو جوتا اٹھائے کسی کو، چوری کی ہے، چوری گناہ کبیرہ ہے، اس کی اس کو جو ہے وہ سزا ملے گی، اس کا اس کو گناہ ملے گا۔ تو دونوں باتیں الگ الگ ہیں۔ یہاں بھی ایسا ہے، جو نیک کام کیا ہے، اچھا کام کیا، اس کی اجرت ملے گی، اور جو برا کام کیا ہے اس کی اس کو سزا ملے گی۔ تو پہلا جو مسئلہ تھا کہ اس کی اجرت ملے گی یا نہیں، کیسی ہے اجرت، وہ باب الاجارہ سے تعلق رکھتا تھا، اس لیے اس کو باب الاجارہ میں بیان کیا۔ اور جو دوسرا فعل ہے جو گناہ کبیرہ ہے، حد کا موجب ہے، اس کو کتاب الحدود میں بیان کیا۔ تو دونوں مسئلے الگ الگ ہیں۔ اب عبارت ذرا سمجھے، عبارت کیا ہے اور غیر مقدم کو غلطی کہاں لگی ہے۔ علامہ شامی رحمہ اللہ نے غرر الافکار میں محیط کے حوالے سے یہ بات ذکر کی ہے، فرماتے ہیں ما اخذت الزانیت، یہ عبارت ہے، عبارت سمجھیں، 3 مقامات سمجھیں جہاں غیر مقدم نے ٹھوکر کھائی ہے، پھر صحیح مسئلہ سمجھیں۔ ما اخذت الزانیت ان کان بعقد الاجارۃ فحلال عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ لأن اجر المثل فی الاجارۃ الفاسدۃ طیب۔ دیکھیں کتنی واضح عبارت ہے، لأن اجر المثل فی الاجارۃ الفاسدۃ طیب وان کان الکسب حراما وحرام عنده۔ اب غیر مقلدوں نے جو غلطیاں کی ہیں، پہلی غلطی یہ کی، یہاں جو لفظ ہے نا ما اخذتہ الزانیۃ ان کانا بعقد الاجارہ، یہ جو لفظ کانا ہے، لفظ کانا کی جو ضمیر ہوا ہے، غیر مقلدوں نے اس ضمیر کو ما اخذتہ کے ما کی طرف جو ہے وہ منسوب کر دیا، اس کی طرف راجع کر دیا، یعنی ان کانا، اے ان کانا وہ اگر ہو، وہ سے مراد غیر مقلد کہتے ہیں، اس سے مراد ہے اجرت، ایک۔ نمبر 2 بعقد الاجارۃ، یہ بعقد الاجارہ میں غیر مقلد کہتے ہیں با سببیہ ہے، کہ جو اجرت
یہ زانی عورت لیتی ہے اجارے کے سبب۔ نمبر 3، غیر مقلدوں نے اس اجارہ کو اجارہ زنا سمجھا ہے کہ امام صاحب اجارہ زنا کی بات کر رہے ہیں، یہ بھی غلط ہے۔ اصل کیا ہے؟ صحیح بات اور درست بات یہ ہے کہ یہاں پر جو لفظ ہے ما اخذتہ الزانیۃ ان کان بعقد الاجارہ، یہ کانا میں جو ہوا ضمیر ہے یہ ما یعنی اجرت کی طرف راجع نہیں ہے، یہ اس سے پہلے جو زنا کا فعل ہے مفہوم ہو رہا ہے یہ اس سے ثابت ہے۔ ما اخذتہ الزانیہ، لفظ زانیہ سے جو زنا مفہوم ہو رہا ہے اس سے ثابت ہے، اور یہ ایسا ہو جاتا ہے کہ ماقبل میں آپ کا جو مرجع ہے وہ مرجع صریح نہ ہو، مفہوم ہو، اس کی طرف بھی آپ اپنی ضمیر کی نسبت کر دیتے ہیں۔ قرآن کریم میں جس طرح اعدلوا هو اقرب للتقوی، اعدلوا میں جو فعل عدل ہے، عدل کا جو مصدر ہے یہ ہوا اس کی طرف راجع ہے۔ بالکل اسی طرح ما اخذتہ الزانیۃ ان کانا، کانا کی ضمیر ہوا یہ پیچھے جو زانیہ کا زنا ہے اس زنا کی طرف راجع ہے، پہلا بات۔ دوسری بات، غیر مقلدین کہتے ہیں کہ اجارہ اس سے مراد با جو ہے وہ با سببیہ ہے، یعنی اجرت جو اس عقد کے سبب عورت کو ملتی ہے۔ ہم کہتے ہیں یہ بات بھی غلط ہے، با سبب کے لیے نہیں بلکہ با تلبس کے لیے ہے۔ کیا معنی؟ بعقد الاجارہ اے متلبسا بعقد الاجارہ، اور یہ متلبسا موصوف ہے اور شرطاً یہ اس کی صفت ہے، متلبسا شرطاً متلبسا۔ اور تیسری بات، غیر مقلد کہتے ہیں کہ یہ اجارہ جو پیش ہو رہا ہے یہ زنا کا اجارہ ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ آپ یہ بات بھی غلط ہے۔ کیوں؟ اگر اجارہ زنا کا ہوتا تو وہ باطل ہوتا، جبکہ واضح کھڑا ہے لِأَنَّ أَجْرَ الْمِثْلِ فِي الْإِجَارَةِ الْفَاسِدَةِ، اجارت فاسدہ وہ ہوتا ہے جو اصل وضع میں درست ہے، شرط کی وجہ سے فساد مچ گیا، تو یہ اجارہ فاسدہ ہے۔ جو ابتداً اجارہ صحیحہ تھا اس سے مراد اجارہ زنا نہیں ہے۔ اب ذرا اچھی طرح عبارت کو، جو ہم نے عبارات نکالی ہیں معذوب اور اس کے مرجع نکالیں، اب ذرا عبارت سمجھیں۔ اب عبارت یوں بنے گی، ان ما اخذتہ اے اجر المثل الذی اخذتہ الزانیہ، ان کانا اے الزنا، کیونکہ کانا کی ضمیر کا مرجع کیا تھا؟ زنا تھا۔ ان کانا اے الزنا بعقد الاجارہ جو ہے، ان کانا بعقد الاجارہ، با تھا یہ تھا متلبسن کے معنی میں جو شرطن کی صفت ہے۔ اب مطلب یہ بنے گا اے الزنا شرطن متلبسن بعقد الاجارہ۔ آگے اے الصحیحہ، کیوں اجارہ سے مراد اجارہ صحیحہ تھا جو شرط کے ساتھ فاسد ہوا ہے، اس سے مراد اجارہ زنا نہیں جو باطل ہے۔ فَهُوَ اے ما اخذتہ حلال عند ابی حنیفہ لأن اجر المثل فی الإجارة الفاسدة طیب وإن كان السبب حراما وحرام عندهما۔ یہاں جو بات سمجھنے کی ہے، اب اس عبارت کا مفہوم یہ نکلا، امام صاحب فرماتے ہیں کہ یہ جو زانیہ عورت ہے، یہ جو اجرت لے رہی ہے، اگر یہ اجرت ایسی ہے کہ جس میں زنا اجارہ صحیحہ کے ساتھ متلبس ہو چکا ہو، زنا اجارہ صحیحہ کے ساتھ متلبس ہو چکا ہو، تو اب اس میں جو اجارہ فاسد ہو چکا ہے اس کی جو اجرت ہوگی وہ اجرت امام صاحب کے حلال ہے، اور یہ بالکل قاعدے کے مطابق ہے۔ نفس اجارہ درست تھا، شرط زنا لگی، اجارہ فاسد ہو گیا، اب اجارہ فاسدہ کی جو اجرت ہے وہ پاکیزہ اور حلال ہے، وہ عورت کو ملے گی۔ باقی جو کسب ہے، کسب وہ حرام ہے، امام صاحب کسب کو حلال نہیں فرما رہے۔ تو کتنی واضح عبارت تھی کہ امام صاحب رحمہ اللہ فرما رہے ہیں کہ شرط الگ چیز ہے، نفس اجارہ الگ چیز ہے۔ نفس اجارہ جب طیب تھا اس کی اجرت حلال ہے، شرط چونکہ باطل ہے اس لیے اس پر حد ہے، تو دونوں چیزیں کتنی الگ الگ ہیں۔ بلا وجہ اس اجارہ سے اجارہ زنا لے کر اس کو زنا کی اجرت کو امام صاحب کے نزدیک حلال قرار دینا، یہ کتنی بری بات ہے، کتنی بری بات ہے۔ البتہ ایک بات یہاں سمجھیے، اب اس کو جو اگر کوئی عورت ایسی ہے جو بغیر اجارہ کے ویسے اس کی رقم لیتی ہے، تو وہاں بالکل متصل بات جو عبارت درج ہے وہ یہ ہے
وَإِنْ كَانَ بِغَيْرِ عَقْدٍ، اگر عورت کا کوئی عقد نہیں تھا کہ گھر کا جھاڑو پوچھا کرے گی، اس کا معاملہ صرف ہی زنا تھا، زنا کرے گی اور پیسے لے گی، اسی عبارت کے متصل بات موجود ہے حرام اتفاقاً، اب یہ اجرت بالاتفاق حرام ہے، بالاتفاق حرام ہے، لأنها اخذته بغیر حق، کیونکہ اس نے اس کو بغیر حق کے لیا ہے، بغیر حق کے لیے۔ اجارہ باطل میں بالکل باطل ہے، اس میں کوئی چیز ہے ہی نہیں، لہذا یہ حق ہی نہیں۔ یہاں ایک بات بطور فائدہ سمجھیں، اس عبارت میں آپ نے دیکھا کہ صاحبین فرماتے ہیں کہ یہ جو اجرت ہے نا عورت لے رہی ہے، یہ اجرت حرام ہے، امام حنیفہ فرمانے کی اجرت حلال ہے۔ یہ اختلاف نزاع لفظی سے زیادہ نہیں ہے، نزاع حقیقی نہیں ہے۔ کیوں؟ اگر آپ اس اجارہ صحیحہ اور زنا اس کو ایک مان لیں، یعنی اگر یہ جو زنا کی شرط ہے یہ داخلی اجارہ مان لیں، تو پھر امام صاحب کے ہاں بھی حلال ہے۔ کیوں؟ اب اجارہ زنا بن جائے گا۔ اور اگر آپ اس شرط کو اب خارج اجارہ مان لیں، اب اجارہ فاسد ہے لیکن یہ شرط باطل ہے، تو امام حنیفہ رحمہ اللہ جو فرماتے ہیں کہ اجرت درست ہے، اس کا معنی کہ امام صاحب شرط زنا کو اجارہ فاسدہ سے خارج مان رہے ہیں، تو بالکل درست ہے۔ اور صاحبین فرماتے ہیں کہ یہ بھی حرام ہے، اس کی وجہ کہ وہ شرط کو داخلی اجارہ مان رہے ہیں، تو داخلی اجارہ کی وجہ سے اب اجارہ ہی باطل ہو جائے گا۔ تو یہ نزاع لفظی ہے، نزاع حقیقی ہے ہی نہیں۔ اگر اس شرط کو خارج از عقد اجارہ فاسدہ مان لیں تو پھر حلال ہے اجرت، اور اگر اس شرط کو اجارہ کے عقد میں داخل مان لیں تو اب بالاتفاق حرام ہے۔ تو یہ اختلاف نزاع لفظی ہے، حقیقی نہیں ہے۔ باقی ہم ایک آخر میں بات یہ عرض کرنا چاہتے ہیں کہ ایک بات آپ سمجھ لیں، احناف ایسے ہیں کہ احناف کے نزدیک اگر کوئی گانا گاتا ہے اور اس پر اجرت لیتا ہے، گانے کی اجرت لینا جائز نہیں ہے۔ اسی طرح اگر کوئی عورت آپ نے رکھی ہے کسی نے کہ نوحہ کرتی ہے، نوحہ کرے اور پیسے لے، اس کی اجرت بھی جائز نہیں۔ کوئی لہو و لعب کے کام کرے اور اس پر اجرت لے تو وہ اجرت بھی احناف کے ہاں جائز نہیں۔ جب احناف کسر اللہ سوادہم ان چھوٹے چھوٹے گناہوں پر اجرت کے قائل نہیں ہے اور اس پر اجرت کو جائز قرار نہیں دیتے، ان افعال کو معاصی قرار دے کر، تو پھر ان احناف کے بارے میں کیسے گمان کیا جا سکتا ہے کہ وہ زنا کی اجرت کو بھی جائز قرار دیں گے؟ یہ کتنی بڑا بہتان ہے۔ چنانچہ ہدایہ میں صاحب ہدایہ لکھتے ہیں وَلَا يَجُوزُ الْاِسْتِئْجَارُ عَلَى الْغِنَا، گانے پر اجرت لینا جائز نہیں، وَالنَّوْء وَقَذَا سَائِرَ الْمَلَاهِ، ہر قسم کے لہو و لعب پر نہیں ہے۔ کیوں؟ لِأَنَّهُ اسْتِئْجَارٌ عَلَى الْمَعْصِيَّةِ، یہ گناہ پر اجارہ ہے، وَالْمَعْصِيَّةُ لَا تَسْتَحِقُّ بِالْعَقْدِ، اور معصیت جو ہے عقد کی مستحق ہے ہی نہیں کہ اس پر عقد کیا جائے، چاہے کہ اس پر اجرت دی جائے۔ تو احناف پر خصوصاً امام حنیفہ رحمہ اللہ پر یہ الزام محض تھا جس کی کوئی حقیقت بھی نہیں ہے۔ ایک اور اعتراض سمجھیں، یہ اعتراض ہے جو یہ لوگ اپنی محفل میں خوش ہو کر پیش کرتے ہیں، آوازیں کسنے کے لیے پھبکیاں اڑاتے ہیں۔ وہ اعتراض کیا ہے کہ دیکھو، حنفیوں کے نزدیک امامت کی شرائط میں سے ایک شرط یہ ہے کہ امام صاحب کی بیوی خوبصورت ہے۔ یہ لوگ اپنی محفل میں کہتے ہیں، اس کا معنی یہ نکلا کہ حنفی جب جمع ہو جائیں ہر کوئی اپنی بیوی کو سامنے رکھ لے اور دیکھ لے کہ جس کی بیوی خوبصورت ہے وہ امامت کرائے، دیکھو تمہارے ہاں کس طرح کی شرط ہے۔ اس کا ذرا جواب سمجھ لیں۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ معنی ہے ہی نہیں جو تم نے بیان کیا ہے، معنی وہ بیان کرو جو وہاں پر مذکور ہے۔ اصل بات یہ ہے، ذرا اس کو سمجھ لیں مختصراً، اصل بات یہ ہے کہ ثم الاحسن زوجتن کا مفہوم وہ نہیں ہے جو مفہوم ظاہر ہے، اس کا مفہوم ہی جدا ہے۔ اس کے لیے ہم درجہ بدرجہ کچھ باتیں عرض کرتے، تقریباً 3 باتیں۔ پہلی بات یہ کہ نکاح کی ہم حیثیت کو دیکھتے ہیں۔ شریعت مطہرہ میں نکاح کو آنکھ کا پردہ اور ناموس اور عزت کی حفاظت کا ذریعہ قرار دیا گیا ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ، نکاح ایسی چیز ہے جو انسان کی آنکھ کا پردہ اور انسان کی ناموس کی حفاظت کا ذریعہ ہے۔ تو
جو شخص نکاح کرتا ہے اس کی ناموس اور اس کی آنکھ یہ محفوظ ہو جاتی ہے، وہ برائی کی طرف جائے گا نہیں اور بری چیز دیکھے گا نہیں۔ ایک یہ ہے کہ ایک بندے کے دماغ میں، ایک بندے کے نفس میں غلاظت ہو، وہ الگ بات ہے، وگرنہ انسان کا نفس سلیم ہو، سلیم اور پاکیزہ نفس نکاح سے مزید پاکیزہ ہو جاتا ہے۔ رد المحتار میں علامہ شامی رحمہ اللہ نے اس بات کو لکھا ہے کہ اگر ایک بندے کا نکاح ہو گیا، بیوی خوبصورت ہے، تو خوبصورت بیوی کی طرف میلان زیادہ ہوگا، اس کا تعلق باہر خواتین کے ساتھ نہیں ہوگا۔ نکاح اور نکاح میں بیوی کا خوبصورت ہونا، چنانچہ آپ لکھتے ہیں لِأَنَّهُ غَالِبًا يَكُونُ أَحَبَّ لَهَا وَأَعَفَّ لِعَدْمِ تَعَلُّقِهِ بِغَيْرِهَا، بیوی خوبصورت ہونے کی صورت میں شوہر اس سے زیادہ محبت کرے گا اور اس کے علاوہ دیگر عورتوں سے تعلق کم رکھے گا، اس وجہ سے کم کیا عدم تعلق کی وجہ سے یہ شخص عفیف اور پاکیزہ ہوگا۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ نفس نکاح سے انسان جو ہے وہ عفت اور پاک دامنی کی صفت سے موصوف ہوگا، اور بیوی خوبصورت ہو تو زیادہ موصوف ہوگا۔ نمبر 2، حدیث مبارک میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان سرکم ان تقبل صلاتکم، اگر تمہیں یہ بات پسند ہو کہ تمہاری نماز اللہ کے دربار میں قابل قبول ہو، فلیؤمکم خیارکم، تو تم میں جو بہترین لوگ ہیں، بہترین لوگ امامت کریں۔ فإنہم وفودکم فیما بینکم وبین ربکم عز وجل، یہ جو خیار امت ہیں، امت کے اچھے لوگ ہیں، یہ تمہارے اور اللہ کے درمیان ایک وفد اور واسطہ ہیں، لہذا اچھے لوگوں کا واسطہ ہونا چاہیے۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس حدیث میں ہے کہ خیار، امت کے جو خیار ہیں وہ امامت کرائیں۔ خیار کی کئی تعریفات کی گئی ہیں، ایک تعریف جو کی گئی ہے حدیث مبارک میں وہ جامع ترمذی میں، المعجم الکبیر طبرانی میں اور مشکات میں موجود ہے، خیارکم لنسائہم، تم میں سے بہترین لوگ کون ہیں؟ اور بھی بہت سی تعریفیں ہیں، ایک تعریف حدیث میں یہ ہے کہ وہ لوگ ہیں کہ جو اپنی بیویوں کے ساتھ اچھے رہتے ہیں، بیوی کے ساتھ اچھے رہتے ہیں۔ اور مشکات المصابیح میں ایک حدیث موجود ہے جس سے معلوم ہوتا ہے، جس کی تشریح سے معلوم ہوتا ہے کہ بیوی کا حسین اور خوبصورت ہونا یہ انسان کے بیوی کے ساتھ خیر اور اچھا ہونے کی دلیل ہوا کرتا ہے۔ چنانچہ حدیث میں ہے مستفاد المؤمن بعد تقوی اللہ خیر اللہ زوجۃ صالحہ، اللہ تقوی دے، تقوی کے بعد سب سے بہترین نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نیک اور صالح بیوی ہے۔ ان امرہا اطاعتہ، اگر وہ کوئی حکم کرے گا تو اس کی اطاعت کرے گی، وَإِن نَظَرَ إِلَيْهَا سَرَّتْهُ، اگر اس کی طرف دیکھے گا اس کو خوش اور مسرور کر دے گی، وَإِن أَقْسَمَ عَلَيْهَا أَبَرَّتْهُ، اگر اس کے متعلق کوئی قسم کھا لینا کہ تو نے یہ کرنا ہے یا تو نے نہیں کرنا تو اس کو پورا کرے گی، وَإِن غَابَ عَنْهَا نَصَحَتْهُ فِي نَفْسِهَا وَمَالِهِ، اور اگر خاوند کہیں سفر پر جاتا ہے تو خاوند کے مال میں اور اپنی عزت و آبرو کی بھی حفاظت کرتی ہے۔ اس حدیث مبارک کی تشریح میں ملا علی قاری رحمہ اللہ آپ ارشاد فرماتے ہیں، جو جملہ ہے وَإِن نَظَرَ إِلَيْهَا سَرَّتُ، اگر بیوی خاوند بیوی کی طرف دیکھتا ہے تو اس کو خوش کر دیتی ہے، اس کے بارے میں آپ لکھتے ہیں وَإِن نَظَرَ إِلَيْهَا سَرَّتُ أي جَعَلَتْهُ مَسْرُورًا بِحُسْنِ صُورَتِهَا وَسِيرَتِهَا وَلُطْفِ مُعَاشَرَتِهِ وَمُبَاشَرَتِهِ، مرد بیوی کی طرف دیکھے تو خوش کر دے بیوی اس مرد کو، فرمائے خوش کیسے کر دے؟ حسن صورت کی وجہ سے اور حسن سیرت کی وجہ سے اور اچھے کردار اور اچھے برتاؤ اور سلوک کی وجہ سے۔ معلوم یہ ہوا اس حدیث میں بھی یہ جو آیا ہے، اب یہ درجہ کیا نکلا کہ خیر امت کون سے ہیں؟ ایک تعریف یہ ہے کہ وہ ہے جو اپنی بیوی سے اچھا ہو۔ بیوی سے اچھا کب ہوگا؟ کہ جب بیوی اس کو ہم مزاج ملے، جو خوبصورت بھی ہو اور خوبصورت بھی ہو۔ اس سے پتہ چلا پہلی چیز نکاح سے عفت اور پاک دامنی ہے، خصوصاً نکاح میں خوبصورت بیوی ہو۔ دوسری چیز کہ امام وہ بنے کہ جو خیار امت ہو، اور خیار امت کی دیگر پہلوؤں میں سے ایک پہلو کہ جو عفیف اور پاک دامن ہو، کہ بیوی خوبصورت ملی ہے اسی کے ساتھ زندگی بسر کر رہا ہے۔ اب تیسری بات سمجھ لیں، تیسری بات یہ کہ یہ جو بات آئی ہے کہ ثم الاحسن زوجۃ، اس کا معنی ہرگز یہ نہیں کہ یہ نفس امامت کی شرائط ہے، نہیں، بلکہ یہ
जो शराइत हैं वो शराइत अहकियत इमामत की है, अहकियत इमामत की है कि अगर बहुत से लोग अफराद आ जाए, सुम्मन अहसन ज़ौजतन जो हो उसका इमाम बनना ये ज्यादा लायक है। अब इन चीजों में, इन 3 दरजात में अब जवाब असल समझे। सुम्मन अहसन ज़ौजतन का ये माना हरगिज नहीं है कि उस औरतों को लाइन में खड़ा कर दो और मुक्तदी देखें कि हाँ इस इमाम साहब की बीवी खूबसूरत है, ये माना हरगिज नहीं है, हरगिज नहीं है। क्यों? इस माना की इसी मकाम पर इमाम शामी रहमहुल्लाह ने तरदीद फरमाई है। इज लैसल मुरादो, फरमाते ये मुराद हरगिज नहीं है अन यज़कुरा कुल्लु मिनहुम औसाफ ज़ौजती, कि हर बंदा अपनी ज़ौजा के औसाफ बयान करता रहे, हत्ता युअलम मन हुवा अहसन ज़ौजतन, ये मुराद ही नहीं है। अब मतलब क्या है जरा अच्छी तरह समझ लें, ये हम अपना असल जवाब और खुलासा पेश कर रहे हैं। इन 3 उमूर से ये बात साबित होती है कि इमाम ऐसा हो जो अफीफ और पाकदामन हो। उन्वान है सुम्मल अहसन ज़ौजतन, लेकिन इससे मुराद क्या है? निकाह वाला भी है, बीवी भी अच्छी है, ताल्लुकात भी दुरुस्त है और दाएं बाएं नहीं देखता। अब सुम्मल अहसन ज़ौजतन का माना जो ज़ाहिरी नजर आ रहा है कि बीवी खूबसूरत हो, नहीं, इसका मफाद माना मुराद है। क्या माना? फिर इमाम उसको बनाया जाए जो अफीफ और पाकदामन हो, जिसके गैर औरतों के साथ ताल्लुकात न हो। अब आप बताइए कि ये जो ताबीर है और ये जो इसका मफ़हूम है, जो खुद उसी इबारत से मुसर्रा है कि आपने अपनी ज़ौजात के औसाफ को बयान नहीं करना, जब इतना वाज़ेह मफ़हूम उसी इबारत से मफ़हूम हो रहा है, तो बिला वजह इसको हकीकी और ज़ाहिरी माना पर मामूल करके अहनाफ पर रद्द करते रहना, ये कौन सा इंसाफ है? तो इस शर्त का जो माना है, शर्त का माना क्या निकला कि इमाम ऐसा हो जो अफीफ और पाकदामन हो, घर वालों से ताल्लुकात अच्छे हों, गैर औरतों से ताल्लुक न रखता हो, ऐसे बंदे को इमाम बनाया जाए, ऐसे बंदे को इमाम बनाया जाए। और ये कैसे मालूम होता है? कैसे मालूम होता है? ज़ाहिरी बात, एक मोहल्ला है, एक इलाका, पता है कि ये बंदा कैसा है, अफीफ और पाकदामन है, घर वालों से दुरुस्त है या दूसरों के साथ इसके ताल्लुकात हैं। तो ये मफहूम है उस इबारत का, वो मफहूम है ही नहीं जो ये लोग बयान करते हैं, बल्कि अल्लाह माफ़ फरमाए उसी मफहूम की तो अल्लामा शामी ने तरदीद फरमाई है। उसी को मजहब बनाकर हमारे लिए पेश कर देना और अपनी महफिल में जो है वो हंसियाँ कसना और जो है वो आवाज़ें कसना, ये बताएं कि कौन सा इंसाफ का और दीन की खिदमत हो रही है। अल्लाह तबारक व तआला समझ अता फरमाए। आखिरी एतराज़ समझ लीजिए, ये एतराज़ भी अद्दुरुल मुख्तार की इबारत पर है। इस एतराज़ में वो इबारत पेश करते हैं कि इमामत की जो शराइत है उनमें एक शर्त है सुम्मल अकबर रअसन वल असगर उज़ुवन, इमाम उसको बनाया जाए जिसका सर बड़ा हो और उज़्व छोटा हो। इसका गैर मुक़ल्लिद तर्जमा करते हैं उज़्व तनासुल छोटा हो। अब जाहिर बात है अपनी महफिल में पेश करते हैं कि देखो हनफियों की इमामत की शराइत है। पहली बात ये समझें, जहाँ ये इबारत जिक्र की गई है वहाँ पर इसकी तरदीद मौजूद है। वल असगर उज़ुवन में लफ्ज़ उज़ुव का ये माना हरगिज़ नहीं है जो आपके दिमाग में आया है। इस माना की हमारे फुक़हा ने, हमारे मुहक्किकीन ने वज़ाहत से तरदीद की है। गैर मुक़ल्लिदीन अब इसकी दलील क्या पेश करते हैं? वो कहते हैं उज़ुवन से मुराद उज़्व मखसूस है। इसकी दलील अल-मबनी लिल फ़ाइल में इनके मौलवी साहब है अब्दुल अजीज नूरिस्तानी, वो कहते हैं उज़्व से मुराद आले तनासुल है। क्यों? उज़्व वाहिद है और तमाम जिस्म में वाहिद ये एक ही उज़्व है। तो इस बात की दलील है कि इससे मुराद यही उज़्व है। हम पहली बात ये अर्ज़ करते हैं कि अल्लाह ताला समझ अता फरमाए, हमारे फुक़हा ने इसकी तरदीद की है। चुनांचे रद्दुल मुख्तार में है वफ़ी हाशत अबी सऊद के हाशिया में है वक़द नुक़िला अन बाज़िन फ़ी हाज़ल मक़ाम मा ला यलीक़ व युज़करा फ़ज़लन अन युक्तबा। बाज़ लोगों ने इसकी तशरीह बिला वजह वो कर दी है कि जो इस मकाम पर उसका तज़किरा भी करना दुरुस्त नहीं, चे जाए कि उसको लिखा जाए।
تو ہمارے حضرات نے جن لوگوں نے بلا وجہ اس سے یہ مراد لیا ہے اس کی تردید کی ہے۔ حضرت فرماتے ہیں کَأَنَّهُ يُشِيرُ إِلَى مَا قِيلَ إِنَّ الْمُرَادَ بِالْعُضْوِ الزَّكَاةُ۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حاشا ابو سعود میں جو تردید کی گئی ہے نا کہ ہم اس کو ذکر ہی نہیں کرنا چاہتے چاہے کہ ہم اس کو لکھیں، فرماتے ہیں کہ بعض لوگوں نے جو بلا وجہ مراد لیا وہ عضو تناسل مراد لیا، یعنی عضو تناسل اس مقام پر نہ مراد لیا جا سکتا ہے اور نہ ہی لکھا جا سکتا ہے۔ اور آپ کی کتاب ہے علامہ ابن عابدین شامی کی منحۃ الخالق حاشیہ کنز الدکر، اس میں لکھتے ہیں وقد قیل فی تفسیرہ بما لا ینبغی ان یذکر، اس کی تفسیر میں وہ لوگ بات کر گئے ہیں کہ جو جائز نہیں کہ اس کو تذکرہ کیا جائے۔ معلوم ہوا کہ اس کی یہ تشریح کرنا اس کی تو ہمارے علماء نے خود تردید فرمائی ہے۔ آپ عبارت دیکھیں نا، عبارت میں واضح مفہوم کھڑا ہے کہ اس کی خود تردید ہے کہ مراد نہیں لے سکتے۔ یہاں ایک بات سمجھے، بعض غیر مقلدین نے یہ بات کی ہے کہ دیکھیں یہاں تو امام شامی نے خود لکھا ہے نا وَكَأَنَّهُ يُشِيرُ إِلَى مَا قِيلَ إِنَّ الْمُرَادَ بِالْعُضْوِ الذَّكَرِ، انہوں نے تو خود لکھا ہے کہ اس سے مراد ذکر ہے۔ ہم نے کہا یہ پوری عبارت کیا ہے کہ پوری عبارت کا مفہوم یہ ہے بعض لوگ اس مقام پر وہ عضو مراد لیتے ہیں جس کو ذکر کرنا بھی جائز نہیں چاہے کہ میں اس کو لکھوں۔ حضرت نے فرمایا کہ وہ چیز جو مراد لی ہی نہیں جا سکتی وہ ذکر ہے، تو حضرت تو تردید کر رہے ہیں، یہ کہاں کا انصاف ہے کہ حضرت کہہ رہے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے۔ حضرت اکاڑوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک بندے کی میرے سے گفتگو ہوئی تو وہ کہنے لگا کہ آپ کے ہاں شراب حلال ہے۔ وہاں عبارت کیا تھی کہ میں اس کو عرض کر رہا ہوں اپنے مفہوم میں، عبارت تھی کہ ہر شراب حلال ہے غیر الخمر، سوائے خمر کے۔ میں نے کہا کہ دیکھو یہاں تو کیا لکھا ہے، یا تو شراب کو لکھا ہے نا کہ شراب حلال ہے، یہاں تو وہ تھی شراب لفظ عربی کا اور وہ سمجھ رہا تھا اردو کا۔ تو میں نے اس کو کہا کہ یہاں تو لفظ شراب لکھا ہے، باقی جو شراب اردو میں ہے اس کو عربی میں خمر کہتے ہیں، تو اس کی تردید ہے۔ انہوں نے کہا لکھا تو ہے نا غیر الخمر لکھا تو ہے۔ اب غیر الخمر سے کیا مانا کہ خمر کو جائز قرار دے رہے ہیں یا خمر کو ناجائز؟ صرف لکھا ہے غیر خمر، کہہ دیا کہ خمر ہے۔ یہی کچھ لوگ یہاں کہتے ہیں کہ انہوں نے لکھا تو ہے کَأَنَّهُ يُشِيرُ إِلَى مَا قِيلَ إِنَّ الْمُرَادَ بِالْعُضْوِ الذَّكَرِ، تو ہم کہتے ہیں تردید کے لکھا ہے کہ یہ جو کوئی اگر اس عضو سے مراد یہ عضو لے گا تو اس کی تردید ہے، اس کو تائید میں پیش کرنا یہ بات غلط ہے۔ ایک بات تو سمجھ لیں، پہلی بات کہ وَالْأَصْغَرُ عُضْوًا میں عضو سے مراد یہ ہے ہی نہیں۔ دوسری بات باقی یہ کہنا کہ عضوًا سے مراد کیا ہے، عضوًا سے مراد تو عضو ایک ہی یہی جسم ہے، یہ بات بھی بالکل غلط ہے۔ انسان کا ناک ہے وہ ایک ہے، انسان کی زبان ہے وہ ایک ہے، انسان کا سر ہے وہ ایک ہے، انسان کا دماغ ہے وہ ایک ہے، اور جو یہ کہنا کہ عضو جسم میں ایک صرف یہی لہذا یہ مراد ہے، یہ آپ کی دلیل بھی غلط ہے۔ ہاں البتہ ایک بات ذرا سمجھ لیجئے، اس سے مراد کیا ہے؟ اکبر راسن والاصغر عضواً، اس عضو سے مراد اعضاء ہیں۔ ایسا انسان جس کا سر اعتدال کے ساتھ بڑا ہو اور باقی اعضاء چھوٹے چھوٹے ہوں تو پھر ایسا شخص عقل مند اور دانا شمار ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں پنجابی میں ایک مثال اور ضرب المثل ہے، سر وڈے سرداراں دے پیر وڈے گواراں دے۔ ایک شخص کے پاؤں بہت بڑے ہوں سر چھوٹا ہو تو وہ گوار شمار ہوتا ہے، عقل مند شمار نہیں ہوتا۔ اور ایک شخص جس کا سر اعتدال سے بڑا ہو باقی اعضاء متناسب ہوں، یہ شخص عقل مند اور دانا ہے۔ اب اس عبارت کا معنی یہ نکلا کہ ثم اکبر راسن والاصغر عضواً، کیا معنی؟ ایسا شخص جس کا سر بڑا اور جس کے دیگر اعضاء چھوٹے ہوں، کیا معنی؟ عقل مند اور دانا شخص ہو، اس کو امام بنایا جائے۔ اب دیکھیں مفہوم یہ ہے، نہ کہ وہ مفہوم ہے جو اس کی طرف یار لوگ چلے گئے ہیں۔ باقی یہ بات کہنا کہ ہم یہ بات عرض کرتے، دیکھیے لفظ عضو جنس ہے اور جنس بول کر زائد مراد لیا جا سکتا ہے۔ اس سے مراد ایک عضو ہی نہیں ہوتا
مثال کے طور پر حدیث مبارک میں ہے المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ اب یہاں لفظ ید ہے اور یہاں لفظ لسان ہے۔ یہاں ید سے مراد یہ مفرد نہیں ہے بلکہ اس سے مراد جنس ہے، دونوں ہاتھ مراد ہے۔ حدیث میں ہے من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، اگر کوئی منکر اور بری چیز انسان دیکھ لے اپنے ہاتھ سے روک دے۔ اپنے ہاتھ سے مراد ایک ہاتھ نہیں ہے بلکہ جنس سے ہاتھ دونوں مراد ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ تو عینی، عین کا لفظ ہے، عین کس کو کہتے ہیں؟ اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ نماز پڑھتا ہوں تو ایک آنکھ کو ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے دوسری نہیں، بلکہ یہاں عین سے مراد جنس ہے، مراد دونوں ہے۔ یہی بات ہم عرض کرنا چاہتے ہیں۔ ثم الاکبر رأسا، سر اعتدال سے بڑا ہو، والاصغر عضوا، دیگر اعضاء یہ چھوٹے چھوٹے ہوں، یہ اعتدال کی دلیل ہے۔ تو مفہوم کیا تھا اور یار لوگوں نے اس کو کیا سے کیا بنا دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو سمجھ عطا فرمائے۔ ایک بات تو یہ، دوسری بات سمجھے، دوسری بات یہ سمجھے، اگر بالفرض وہی مراد لیا جائے جو آپ کہتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ پھر یہ معنی مجازی ہوگا، اس کا لفظی اور ظاہری اور سامنے والا معنی مراد ہی نہیں ہوگا۔ اب کیا ہوگا؟ اصغر و عضوا، اس کا معنی ہوگا کہ وہ عفیف اور پاک دامن ہو۔ کبھی کبھی وہ عضو مراد لیا جاتا ہے لیکن مراد کیا ہوتا ہے؟ مراد مرادی معنی ہوتا ہے۔ ثم الاصغر عضوا، والاصغر عضوا، اس کا معنی عفیف اور پاک دامن ہو، عورتوں کے پیچھے پیچھے پھرنے والا نہ ہو۔ آپ اردو میں کہہ دیتے ہیں یار یہ صاحب تو اتنا اچھا ہے، اس کے منہ میں تو زبان ہی نہیں ہے۔ کیا معنی؟ بولتا نہیں ہے۔ اب منہ میں زبان کا یہ ظاہری معنی مراد ہی نہیں ہے۔ مراد کیا ہے؟ کہ یہ بری بات نہیں کہتا، کسی کی بے عزتی نہیں کرتا، کسی شخص کے بارے میں برے الفاظ نہیں کہتا، یہ معنی مراد ہے۔ اور اس طرح مراد لیا جا سکتا ہے۔ مثلا آپ کہتے ہیں اس کے ہاتھ بہت لمبے ہیں، کیا معنی؟ اس کی پہنچ بہت زیادہ ہے، اس کے ہاتھ لمبے ہیں، اس کا تعلق بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ ہے، یہ معنی ہمارے عرف میں ہے۔ اور عربی میں طوال الید کا معنی کہ جو شخص سخی ہو اس کو کہتے ہیں کہ اس کے ہاتھ لمبے ہیں۔ مثلا صحیح مسلم میں حدیث ہے، حضور علیہ السلام نے ازواج مطہرات سے فرمایا تھا اسرعکن بی لحاکن اطولکن یدن، تم میں سے جس کے ہاتھ لمبے ہوں گے وہ میری وفات کے بعد سب سے پہلے مجھے ملے گی۔ اس سے مراد حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ عنہا ہے کہ جو سخاوت میں ممتاز تھی۔ تمام امہات المومنین اپنے ہاتھوں کو ماپا، تو یہ ہاتھ ماپنا مراد نہیں ہے۔ اب بظاہر طوال ید سے مراد ہاتھ کا لمبا ہونا ہے، لیکن محاورہ عرب میں اس سے مراد طویل ہاتھ سے مراد کیا ہے؟ سخی ہونا ہے۔ تو ہم اپنے سوال، اپنے اعتراض کے جواب میں یہ بات عرض کرنا چاہتے ہیں کہ اگر وہی معنی مراد لیا جائے جو آپ کے دماغ میں ہے تب بھی اس سے محاورہ مراد ہے کہ وہ عفیف اور پاک دامن ہو۔ ہاں اگر غیر مقلد یہ کہتے ہیں کہ یہ شرط قرآن و حدیث کے خلاف ہے، یہ شرط شریعت کے خلاف ہے، تو ہم یہ بات عرض کرتے ہیں کہ ہم نے جو شرط لگائی ہے کہ امام عفیف اور پاک دامن ہو، اگر یہ شرط قرآن کے خلاف ہے، یہ شرط حدیث کے خلاف ہے، تو ایک حدیث یا قرآن کی ایک آیت پڑھ دیں کہ جس میں ہو کہ امام پاک دامن نہ ہو، امام پاک دامن نہ ہو، امام کا مزاج گڑبڑ والا ہو، وہ دنیا اور زمانے کا بدترین آدمی ہو۔ آپ ایک روایت پڑھ دیں، ہم اپنا مسئلہ واپس لے لیں گے۔ تو ہمارے مسئلے کا مفہوم ہم ہی سے پوچھا جائے، بلا وجہ مسئلے کا مفہوم خود من گھڑت بنا کر احناف پر تھوپ دیا جائے تو یہ تحقیق کی میدان میں بھی بہت غلط بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ فقہ حنفی کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی اور دفاع کرنے کی توفیق بخشے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔